अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 फरवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अपनी राय का इजहार कमेंट के जरिए से आप फेसबुक पेज पर भी कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे इस नए फेसबुक पेज पर आप जो रोजाना की वीडियोस हैं वो भी देख पाएंगे और साथ साथ अहम खबरें और कॉलम्स और रिपोर्टिंग वगैरह भी देख पाएंगे। बहरहाल हम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है। नाज़रीन आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए कोशिश है, मरकजी रोल प्ले पीस प्रोसेस के हवाले से पाकिस्तान कर रहा है और साथ साथ अफगान शहरियों की जो तमाम ज़रूरियात हैं उनका भी मुनासिब देखभाल पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। अफगानिस्तान के अंदर फंडिंग करके तामीरात नौ में और स्कूलों कॉलेजेस के बनाने में पाकिस्तान बड़ा हिस्सा ले रहा है। अब नाज़रीन एक अच्छी खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान के 1000 के लगभग तलबा और तालिबात के लिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में बिलखुसूस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया था, जिसके लिए एंट्री टेस्ट आज अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर हुआ है, जिसमें 22,000 के लगभग तलबा ने शिरकत की है। इससे वाज़ेह होता है कि इतनी बड़ी तादाद में अफगान शहरी हैं जिनको एजुकेशन की, यूनिवर्सिटियों की स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को इनके लिए स्कॉलरशिप की जो मिक़दार है या कोटा है उसे बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल कर सकें, तरबियत हासिल करें। आप जानते हैं नाज़रीन इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर हज़ारों नहीं लाखों की तादाद है जो पाकिस्तान से तालीम हासिल करके अफगानिस्तान के अंदर जा चुके हैं। अफगान तालिबान के भी बड़े बड़े कायदीन और लीडर पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल कर चुके हैं और अफगानिस्तान की मौजूदा अशरफ गनी की हुकूमत में भी बेशतर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान के इदारों से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर वो आज अपोजिशन जमातों को NRO दे दें, यानी क्लियरेंस दे दें कि उनके खिलाफ कोई एहतसाब का अमल नहीं होगा, कोई उनकी करप्शन का मुहासबा नहीं होगा, तो उनके लिए इमरान खान अच्छा बन जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे और कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान से एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की कैबिनेट की जानिब से जो सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है मार्च के अंदर, उसका जो तरीका है इंतखाब का वो हाथ को जाहिर करके यानी ओपन बैलेट के ज़रिए से करवाने की मंजूरी दे दी गई है और अब जल्द ऑर्डिनेंस लाकर इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन अपोजिशन जमातों का एतराज़ है कि जो ओपन बेल्ट है इसके ज़रिए से इंतखाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन को ख़तरा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर होना चाहिए। अपोजिशन जमातों का इख्तिलाफ होता रहा है लेकिन इतना इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए कि मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचे। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर आज मुजाहिदीन ने एक बड़ी कार्रवाई की है श्रीनगर के अंदर, जिसमें भारतीय फ़ौज के 6 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और 2 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए हैं। इससे पहले भारत का झूठा मीडिया इस तरह की खबरें नहीं बताता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है और जब से यूट्यूब और इस तरह के चैनल्स आए हैं और हम भी आपको मुसलसल गुज़श्ता 5 सालों से कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से अपडेट करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से भारत एक्सपोज हो रहा है और फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर भारत को निकालने के लिए कोशिश हैं। साथ साथ नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनकी आवाज़ दुनिया भर के अंदर सुनी जा रही है। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क है जो पहली स्टेट बन चुकी है जहां पर हर साल 5 फरवरी को या 5 फरवरी को कश्मीर डे योम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर कश्मीर काज को कितना उठाया गया है, कितना उजागर किया गया है और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के नैरेटिव को कितनी पजीराई मिल रही है। साथ साथ नाज़रीन भारत की मोदी हुकूमत की जानिब से लगाए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दावा किया है कि 80% से ज़ायद नौजवानों को वो अगले 5 सालों में नौकरियां देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो नौकरियां नहीं बल्कि नौकरियां छीन रहे हैं और दर्जनों लोग मुसलमान उनको नौकरियों से निकाला गया है और कर्फ्यू लगाकर ताजरों को और आवाम को परेशान किया जा रहा है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर 3 सेनेटर्स को करप्शन करने के इल्ज़ाम में 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है।
$40,000 سے زائد کی کرپشن کا الزام تھا جس پر انہیں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن ماہرین افغانستان کے یہ مانتے ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت میں بیشتر ایسے لوگ ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں۔ خود اشرف غنی کی بیوی ہر دوسرے دن $50 ملین کابل ایئرپورٹ سے بیرون ممالک کے منی لانڈرنگ کرتی ہے۔ یہ دعویٰ کابل حکومت ہی کی جانب سے بنائی گئی پارلیمنٹ کے ایک اہلکار نے کیا ہے، اور اس وقت بھی افغانستان کے اندر کرپشن عروج پر ہے۔ لیکن جو بیچارے غریب لوگ ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جن کا اشرف غنی کی جماعت کے ساتھ کوئی سیاسی لنک نہیں ہے، ان کو اس طرح کی کرپشن کے جرم میں سزا دے کر، وہ بھی رسمی سزا ہے، وہ دے کر ایک طرح سے انہیں یہ کہا جا رہا ہے دنیا کو کہ ہم کرپشن کے خلاف احتساب کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبہ ہلمند کے اندر فاریاب اور صوبہ زابل کے اندر آج بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ 9 طالبان زخمی ہوئے ہیں اور متعدد جاں بحق کر دیے گئے ہیں، لیکن طالبان نے ان خبروں کی نفی کی ہے۔ افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں ان کی کارروائیوں میں 10 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 3 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ متعدد سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے نئے آپریشن کی منظوری دی گئی ہے۔ کابل حکومت کے ماتحت چلنے والے میڈیا نیٹ ورک نے دعویٰ کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر افغان طالبان کے جنگجو اور افغان طالبان کے مجاہدین میدان جنگ میں آ رہے ہیں اور کابل حکومت کے خلاف ہے، اور نیٹو اور امریکی فوج کے خلاف آنے والے دنوں میں بڑی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازل بھارت ہی سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آج بھارت بھر کے اندر چکا جام ہڑتال جو سکھوں کی جانب سے، فارمرز کی جانب سے کی گئی تھی، وہ کامیاب رہی ہے۔ پورے بھارت کی ہائی ویز کو اور بڑی شاہراہوں کو ٹریکٹرز کے ذریعے سے، ٹرکوں کے ذریعے سے کسانوں نے، سکھوں نے بند کر دیا، جس کی وجہ سے پورا بھارت آج سنسان رہا اور بھارت کی مختلف ریاستوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ منقطع رہا۔ نازل سکھ فارمرز کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوئے تو وہ ہر ہفتے میں ایک دن لازماً چکا جام کریں گے اور مودی کی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ جبکہ نازل بھارت کی حکومت پریشان ہے کہ کسانوں سے، سکھوں سے کیسے نمٹا جائے۔ اس حوالے سے مختلف آپشنز پر غور ہو رہا ہے، لیکن دنیا بھر کی جانب سے بھارت کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ سکھوں کے مطالبات پورے کریں اور سکھوں کے خلاف جو طاقت ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ دلی کے اندر غازی پور، سنگھو بارڈر اور دیگر اہم مواقع ہیں، جگہ ہیں جہاں پر تاحال موبائل فون، انٹرنیٹ سروسز بند ہیں اور عوام پریشان ہیں کہ آخر کب ان کے لیے سہولیات ملیں گی۔ لیکن مودی حکومت کے خلاف کسانوں نے لڑنے اور مارنے کا اعلان کر رکھا ہے، لہٰذا وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گرفتاریاں بھی جاری ہیں، ایمرجنسی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کسان ڈٹے ہوئے ہیں، سکھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اب تو بھارت کے اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ جو کسانوں کا احتجاج ہے، سکھوں کا احتجاج ہے، اس کے سامنے مودی حکومت ہار گئی ہے، اور اب جو سکھ سیپریٹسٹ ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں علیحدگی پسند ہیں، وہ جیتیں گے اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور بھارت کو علیحدہ کروائیں گے۔ یہی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ فروری اور جنوری کا مہینہ بھارت کے لیے اہم ہے اور بھارت کی تباہی اور بربادی ہونے جا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ بھی نازل بھارت اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات کے حوالے سے ہے۔ نازل آج پھر ایک مرتبہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے بیان دیا ہے کہ 9 ملاقاتیں ہو چکی ہیں فوجی کمانڈروں کی، جرنیلوں کی چینی حکام کے ساتھ، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال مذاکرات کے راؤنڈز کو آگے بڑھنا چاہیے اور مزید مذاکراتی راؤنڈ ہونے چاہیے، جے شنکر نے کہا، تاکہ چین کے ساتھ معاملات کو، اختلافات کو حل کیا جائے۔ لیکن نازل حقیقت یہ ہے کہ چائنا بھارتی علاقوں پر کنٹرول کر رہا ہے اور بھارتی فوج کو شکست دے رہا ہے۔ علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر کے اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور اور دیگر بڑی ریاستوں کے اندر نکسالی، ماؤ نواز علیحدگی پسند اور دیگر تنظیموں سے وابستہ لوگوں کو اسلحہ دے کر حکومت کے خلاف حملے کروا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر بھارتی چیک پوسٹیں اڑا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بھارتی علاقوں میں اپنے شہر اور بستیاں بھی بسا رہا ہے۔ لیکن گوڈی میڈیا اس حوالے سے خاموش ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی رسوائی اور جگ ہسائی ہوگی۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ برما اور میانمار سے ہے۔ ناظرین، تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ برما کے اندر اب فوجی حکومت نے انٹرنیٹ سروسز کو بھی بند کر دیا ہے۔
پورے برما کے اندر پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج ہو رہا ہے اور جو مارشل لا لگایا گیا ہے، فوجی انقلاب لایا گیا ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ ناظرین کرام اقوام متحدہ کے نمائندوں کی جانب سے برما کی فوجی حکومت سے رابطہ ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ سیاسی مخالفین کو جیلوں سے رہا کیا جائے، لوگوں پر تشدد نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام رکھائن ریاست کے اندر بسنے والے روہنگیا مسلمان بھی اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا، ان کے علاقوں کے اندر بھی موبائل فونز اور انٹرنیٹ سروسز کو بند کیا گیا ہے، جبکہ دنیا بھر کے اندر بسنے والے روہنگین مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ نہ صرف برما کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر ظلم نہ ہونے دیا جائے، بلکہ دنیا بھر کے اندر کیمپوں میں مقیم روہنگین مسلمانوں کے مسائل کا ازالہ کیا جائے اور ان کے خلاف طاقت اور تشدد اور تعصب کا استعمال ترک کیا جائے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی فورسز کی جانب سے جنوری کا مہینہ خونی مہینہ فلسطینیوں کے لیے ثابت ہوئے ہے۔ 500 کے لگ بھگ جو فلسطینی مسلمان ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کتنا ظلم اسرائیل کے یہودی فلسطینیوں پر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام متحدہ عرب امارات کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے۔ 1.5 لاکھ سے زائد اسرائیلی یہودی بطور سیاح UAE کا وزٹ کر چکے ہیں اور $500 ملین سے زائد کی تجارت دونوں ملکوں کے درمیان ہو چکی ہے، اہم ایگریمنٹس ہو چکے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کی امداد ہر سال متحدہ عرب امارات $50 ملین کے لگ بھگ کرتا تھا، جو گزشتہ سال محض $1 ملین تک ہی رہی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر امداد میں کٹنگ کرنا اور اسے روک دینا اور اسرائیل کے حق میں فیصلے کرنا، یہ متحدہ عرب امارات کو UAE کو زیب نہیں دیتا اور یہ فلسطینیوں کی دشمنی ہے۔ لہٰذا UAE کو اپنی آخرت بھی اور اپنی حکومت کی سلامتی اگر عزیز ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اتنے تعلقات نہ بڑھائے کہ فلسطینیوں کی امداد روک دی جائے یا فلسطینیوں پر ظلم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی نئی حکومت جو بائیڈن حکومت کی جانب سے عالمی عدالت انصاف کے اندر اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے حوالے سے تحقیقات کی مذمت کی گئی ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ اسرائیل کے حق میں فیصلے کرتا رہا، بالکل اسی طرح سے جو بائیڈن کی حکومت بھی اسرائیل کے حق میں فیصلے کر رہی ہے اور عالمی عدالت انصاف کے جو مقدمات ہیں جہاں پر اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات ہوں گی اور فلسطینیوں کے انصاف ملے گا، اس حوالے سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں جو قابل مذمت عمل ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے لیبیا کے اندر جو عبوری حکومت کے اہم عہدیدار منتخب ہوئے ہیں انہیں فون کر کے مبارکباد دی گئی ہے۔ طیب اردوان نے کہا ہے کہ لیبیا کے اندر پرامن سیاسی حل پر ترکی یقین رکھتا ہے اور ترکی کی حکومت اور ترکی کی فورسز لیبیا کے اندر قانونی حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں جب سے باغی ہفتر منتخب فائد السراج کی حکومت کے خلاف آپریشن کر رہا ہے، تب سے ترکی کی فوجیں لیبیا کے اندر موجود ہیں اور منتخب حکومت کی مدد اور سپورٹ کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے کرد باغیوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا ہے اور متعدد کرد باغی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام عراق اور ترکی کے درمیان پانی کے معاملات پر اختلافات ہیں جنہیں حل کرنے کے حوالے سے عراق کی جانب سے پازیٹیو ایک طرح سے جو مثبت اشارے دیے گئے ہیں اور پازیٹیو سگنل دیے گئے ہیں کہ عراق بھی چاہتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ پانی کے اختلافات حل ہوں اور عراق کے اندر بڑے پیمانے پر ترکی سرمایہ کاری کر کے تعمیرات نو میں حصہ لے رہا ہے اور عراقی حکومت کی معاشی طور پر مدد بھی ترکی کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام یمن، سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام پہلی مرتبہ یمن کا دورہ کیا ہے یورپی ممالک کی جانب سے انتہائی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن نے، جب سے موجودہ حکومت گزشتہ سال دسمبر سے اقتدار میں آئی ہے تب سے ناظرین کرام یہ پہلا یورپی ممالک کے وفد کا دورہ ہے۔ کہا جاتا ہے یورپی ممالک یمن کے اندر خانہ جنگی کو روکنے کے لیے اور حوثیوں اور یمنی حکومت کے درمیان تعلقات یا مذاکرات کے راؤنڈ کا آغاز کروانے کے لیے یمن پہنچے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی یورپی ممالک دراصل یمن کی جنگ کے پیچھے ہیں، جو یمن کی جنگ کو ختم نہیں کروانا چاہتے تاکہ وہاں کے وسائل کو لوٹا جاتا رہے اور اپنا اسلحہ فروخت کیا جاتا رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے نئے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن کی جانب سے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے فون پر بات چیت ہوئی ہے
اور جو باہمی معاملات ہیں ان پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ یمن کی جنگ کے حوالے سے بھی امریکہ کی جانب سے باقاعدہ جو اعلان ہوا تھا کہ امریکی حکومت یمن کی جنگ میں اب سعودی عرب کو سپورٹ نہیں کرے گی، اس حوالے سے سعودی وزیر خارجہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ کا مطالعات سامنے آ رہی ہیں کہ پینٹاگون نے سعودی حکومت کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات یمن کی جنگ کے حوالے سے شیئرنگ کرنا اور انٹیلیجنس معلومات کی شیئرنگ کو روک دیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان حالات بہتر نہیں ہیں، تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ جس طرح سے ٹرمپ نے پہلا دورہ سعودی عرب کا کر کے اربوں ڈالر حاصل کیے تھے، ہو سکتا ہے جو بائیڈن بھی پہلا دورہ سعودی عرب کا کریں اور شاہ سلمان کی حکومت سے اربوں ڈالر بلیک میلنگ کے ذریعے سے حاصل کریں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام پہلی بار نئے امریکی سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے چینی ہم منصب سے فون پر بات چیت کی ہے، اور امریکی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ٹرمپ کا لہجہ چین کے حوالے سے سخت تھا، اسی طرح سے انٹونی بلنکن نے بھی سخت لہجہ اپنانے کی دھمکی دی ہے۔ آپ جانتے ہیں چائنا اور امریکہ کے درمیان حالات بہتر نہیں ہیں۔ 2010 کے بعد دونوں ملکوں کا تجارتی حجم انتہائی گر چکا ہے، اور امریکہ کا چائنا کے ساتھ جو تجارتی جو ڈیفیسٹ ہے، تجارت کے اندر ڈیفیسٹ ہے، وہ 30 ارب ڈالر سے بھی زائد کا ہو چکا ہے، جو ایک ریکارڈ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کا چائنا کے ساتھ۔ بہرحال کام دونوں بڑے ملکوں کے درمیان حالات کی خرابی، دنیا کے حالات کی خرابی ہے، اور دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ کے اشارے ہیں، لہٰذا دنیا کو ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ سے روکنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دونوں پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ جدید ہتھیار نہ بنائیں، اور امریکہ بھی بدماشی نہ کرے اور دیگر ملکوں کے اندر سے اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ بہرحال کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔